ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਵਬਰਕਾਤੁਹ। ਮੈਂ ਮਾਮੂਨ ਰਸ਼ੀਦ, ਆਪ ਦਾ ਹੋਸਟ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ 9ਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਲਿਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਫਤੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ कराएंगे। मुसब सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा मैं अपने चैनल रीसेंट टाइम में आपको। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। मुसब आज का जो टॉपिक है हमारा क्या रहेगा? आज का जो हमारा टॉपिक है वो रमज़ान की फ़जीलत है और रमज़ान के इस महीने के अंदर जो दुआ की जो बड़ी फ़जीलत आई है इसके बारे में जी। और दुआ की फ़जीलत रमज़ान में क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप इस टॉपिक पे? छोड़ दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन मुवाफ़ियन लिनिअमिह व मुकाफ़ियन लिमज़ीदिह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़ल्यसुम वमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल शहरु रमज़ान फ़ुतिहत अब्वाबुस समा वग़ुल्लिक़त अब्वाबु जहन्नम वसुलसिलतिश शयातीन। मुत्तफ़क़ुन अलैहि, अख़रजहुल बुख़ारी किताबुस सौम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआ हुवल इबादा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, मैं सबसे पहले भाई मामून रशीद को अपनी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने इशाअत-ए-दीन के जज्बे से और इशाअत-ए-दीन की नीयत से इस प्रोग्राम को चलाया है। अल्लाह ताला से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला इस खिदमत को सारे आलम के लिए कबूल फरमा लें। आज 9वां रमज़ान है और इस आज के प्रोग्राम में मैं आप हज़रात के सामने कुरान व हदीस की रोशनी में रमज़ान की जो फ़जीलत आई है और इसी तरह से रमज़ान के महीने के अंदर एक दुआ की जो बड़ी फ़जीलत आई है, इस सिलसिले के अंदर कुछ बातें आपकी खिदमत में रखूँगा। रमज़ान का महीना क्या है, इसका तारुफ़ तो ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर किया है। जैसा कि नाज़रीन मैंने आपके सामने अभी एक आयत तिलावत की है। इस पूरी आयत के अंदर अल्लाह ताला ने रमज़ान के महीने का तारुफ़ करवाया है कि रमज़ान कौन सा महीना है। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक जो महीनों की तादाद है वो 12 है। इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के निगाह में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है, लेकिन उन 12 महीनों के अंदर जिस महीने को जो फ़जीलत और मर्तबा और अहमियत हासिल है वो रमज़ान का महीना है। और रमज़ान के महीने को फ़जीलत और बरतरी और मकाम मर्तबा हासिल होने की वजह यह है कि रमज़ान का महीना वो रमज़ान का महीना है कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को नाजिल किया है। इस रमज़ानुल मुबारक की एक रात आती है 27वीं शब को, जिसको लैलतुल क़द्र कहा जाता है और शब बरात भी कहा जाता है, शब क़द्र भी कहा जाता है। इस लैलतुल क़द्र के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मुकम्मल कुरान करीम को लौहे महफूज से समाए दुनिया पर नाजिल किया है और फिर लौहे महफूज से समाए दुनिया यानी कुरान दुनिया से ज़मीन से जो करीम वाला आसमान है, अल्लाह तबारक व तआला ने 23 साल के अरसे में आहिस्ता आहिस्ता कुरान करीम को नाजिल किया है। तो रमज़ान का महीना वो महीना है कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम को नाजिल किया है। तो गोया कि रमज़ान के महीने को कुरान करीम से एक तरह से एक निस्बत हासिल है। इसी निस्बत की बुनियाद पर इस महीने को दीगर महीनों के ऊपर फ़ौक़ियत और बरतरी हासिल है। इस रमज़ान के महीनों के अंदर मुसलमान रोज़ा रखते हैं और रात के अंदर तरावी की नमाज़ों का एहतमाम करते हैं। रमज़ान के महीने के अंदर दिन के अंदर जो हम रोज़ा रखते हैं, ये रोज़ा 3 लफ्ज़ों से बना है। ये रमज़ान 3 लफ्ज़ों से बना है, रा मीम ज़ाद।
یہ 3 حروف سے رمضان کا لفظ بنا ہے، اور اہل لغت نے لکھا ہے کہ رمضان کا معنی آتا ہے جلنے اور جلانے کے، اور اس مہینے کو یعنی رمضان کو رمضان کا مہینہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جس طریقے سے ایک آگ کسی چیز کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، راکھ کر دیتی ہے، اسی طریقے سے یہ مبارک مہینہ بھی انسان کے قلوب کے اوپر گناہوں کا جو زنگ لگ جاتا ہے اور قلب سیاہ ہو جاتا ہے، اس قلب سیاہ کو اور اس گناہ کو یہ رمضان المبارک کا مہینہ مٹا دیتا ہے، جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ زمین جب ناپاک ہو جاتی ہے تو اس کے ایک پاک کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آسمان سے اس زمین کے اوپر اس قدر بارش برسے کہ وہ ساری گندگیاں اس بارش کے اندر بہہ جائے، اور وہ زمین جب خشک ہو جاتی ہے تو وہ زمین پاک کہلاتی ہے۔ اسی طرح سے زمین جب ناپاک ہو جائے تو زمین کے پاک کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سورج کی تپش اور سورج کی حرارت اس قدر زیادہ ہو جائے کہ وہ زمین کی نجاست کو مٹا کر راکھ کر دے۔ اسی طریقے سے ناظرین آپ یہ سمجھیے کہ جو رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے انسانوں کے اوپر اس قدر رحمتوں کی بارش آتی ہے کہ اس بارش کے اندر انسان کے قلوب میں جو گناہوں کا زنگ لگ جاتا ہے، یہ زنگ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یا آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ نور کا سورج جب طلوع ہوتا ہے رمضان کے مہینوں کے اندر تو وہ انسان کے قلوب کو اس قدر حرارت اور گرمی پہنچاتا ہے کہ اس نور کی حرارت کی وجہ سے انسان کے قلوب میں جو زنگ لگا ہوا ہوتا ہے گناہوں کا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے رمضان کو رمضان کہتے ہیں۔ اس رمضان المبارک کے حدیث پاک کے اندر مختلف نام آئے ہیں۔ اصل میں اہل عربوں کی عادت تھی کہ جو چیز عظمت والا ہوا کرتی تھی اس کے نام بھی کئی ہوتے تھے۔ چنانچہ اس مہینے کو حدیث پاک کے اندر شہر مبارکن کہا ہے، بابرکت والا مہینہ۔ اسی طرح سے حدیث پاک کے اندر اس مہینے کو شہر عظیم کہا ہے کہ یہ عظمت والا مہینہ ہے۔ اسی طرح سے اس رمضان کو شہر الصبر کہا ہے، یعنی صبر والا مہینہ۔ اسی طرح سے حدیث پاک کے اندر اس کا ایک نام ہے شہر المواسات، یعنی غمخواری کا مہینہ۔ یہ مختلف نام اس ماہ مبارک کے آئے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ وہ رمضان ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، اور آگے اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ کہ جو آدمی اس رمضان کے مبارک مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ اور تم میں سے جو آدمی بیمار ہو یا سفر پر ہو۔ ناظرین یہاں پر یاد رہے کہ سفر سے مراد سفر شرعی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی آج کل کے اندازے کے حساب سے 78 کلومیٹر مسافت طے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ شریعت کی نگاہ میں ایک مسافر شرعی کہلاتا ہے، اور مسافر شرعی کو کئی چیزوں کے اندر شریعت نے رخصت دی ہے۔ انہی رخصت والی چیزوں کے اندر افطار کی بھی رخصت ہے کہ جو آدمی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر 78 کلو مسافت طے کرنے کا ارادہ کرے تو اس کو رمضان کے مہینے کے اندر افطار کرنے کی یعنی روزہ کو چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کہ جو آدمی رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بیمار ہو جائے یا سفر شرعی پر ہو تو اس کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد میں جب اس کو ایام مل جائے تو ان دنوں کے اندر ان چھٹی ہوئی روزوں کی قضا کرے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر جو روزے کو فرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کسی مشقت کے اندر مبتلا کرنا چاہتا ہے، ایسا بالکل ہرگز نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے یہ فرمایا یرید اللہ بکم اليسر اللہ تعالیٰ تو تمہارے کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ دشواری کا مشقت کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے کہ جس کا تعارف خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا ہے۔ اس لیے ہم سبوں کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے ہر لمحے کی قدر کریں اور رمضان کے ہر دنوں کے اندر روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اسی ٹاپک کا ایک حصہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر دعا کی کیا اہمیت ہے، دعا کی کیا فضیلت ہے۔ ناظرین آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے
کہ انسانوں کو چاہیے کہ جب بھی ان کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آئے، چاہے خوشی کی ہو یا غمی کی ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے رب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے۔ ادعوا ربکم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر انسانوں کو، بندوں کو اپنے رب سے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اور دعا بھی ایک مستقل ایک عبادت ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ ہم نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، اور یہی عبادت ہے، اور نمازوں کے بعد میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ عبادت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے اور یہ یقین دلانے کے لیے کہ دعا بھی مستقل عبادت ہے، جس طریقے سے نماز ایک مستقل عبادت ہے، روزہ کا رکھنا مستقل عبادت ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا مستقل عبادت ہے، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو بھی مستقل عبادت قرار دیا ہے۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ ہیں الدعاء هو العبادہ، بلکہ ایک حدیث پاک کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا الدعاء هو مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، دعا جو ہے عبادت کی ایک روح ہے۔ جس طریقے سے دودھ کے اندر ایک چھاچھ ہوتا ہے، مکھن ہوتا ہے، جو اصل چیز ہے، جو اصل شے ہے، اسی طریقے سے اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا مغز اور عبادت کا چھاچھ اور عبادت کی جو روح بتلایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو بتلایا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ دعاؤں کا اہتمام کرے، دعا مانگنے کا اہتمام کرے۔ اور آدمی جب دعا کرے تو علماء نے لکھا ہے کہ دعا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے کے مقابل میں اس طریقے سے کھڑا کر لے، اور اس کے بعد میں دعا کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلے تعریف و توصیف کرے، اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، اور پھر اس کے بعد میں اپنے لیے دعا مانگے، اور پھر اس کے بعد میں ساری امت کے لیے دعا مانگے۔ یہ دعا مانگنے کا مستحب طریقہ ہے۔ اور دعا جب آدمی مانگے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ دعا کی قبولیت کے یقین کے ساتھ میں آدمی دعا مانگے، غفلت کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ، کوتاہی کے ساتھ آدمی دعا نہ مانگے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نمازیں اگر غفلت کے ساتھ پڑھی جائے، بے توجہی کے ساتھ پڑھی جائے تو نمازیں قبول ہو سکتی ہے، لیکن اگر دعا بے توجہی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ مانگی جائے تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز کے اندر بعض مرتبہ کھڑا ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے، جھکتا ہے، اور اپنے اعضاء کو، اپنے سر کو، جو انسان کا اشرف الاعضاء ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکاتا ہے۔ تو گویا کہ نماز کے اندر ایک طرح سے عبادت کے معنی پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر بے توجہی سے اور لاپرواہی کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو نماز قبول ہو جاتی ہے، لیکن دعا کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں پائی جاتی۔ اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ دعا اگر بے توجہی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ مانگی جائے تو وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جب بھی آدمی دعا مانگنے کا اہتمام کرے تو خوب طلب کے ساتھ اور دعا کی قبولیت کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور دعا مانگنے کا اہتمام کرے۔ نیز حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ جب آدمی دعا مانگتا ہے تو آدمی کو چاہیے کہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ بعض مرتبہ انسان دعا کرتا ہے اور اس دعا کے مقبول ہونے میں ذرا وقت لگ جاتا ہے، تو انسان چونکہ بے صبرہ ہے، جلد باز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جاتا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان دعائیں کرتا ہے اور دعا کے مقبول ہونے میں ذرا سی تاخیر ہو جاتی ہے تو وہ مایوس ہونے لگتا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آیا کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو اس کی دعائیں ضرور قبول کی جاتی ہے۔ بعض مرتبہ انسان جس چیز کو مانگتا ہے وہی چیز اس کو دنیا کے اندر مل جاتی ہے، اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جس چیز کی دعا کرتا ہے، جس چیز کو مانگتا ہے، وہ چیز تو نہیں ملتی، لیکن اس کے بدلے میں اس کے اوپر آنے والے وقت میں ایک بہت بڑی مصیبتیں اور بلائیں جو آنے والی ہوتی ہے، وہ مصیبتیں اور وہ بلائیں اس دعا کے نتیجے میں ٹل جاتی ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو کم از کم یہ ہے کہ آخرت میں اس دعا کے بدلے میں اجر و ثواب ضرور لکھا جاتا ہے۔ اس لیے آدمی جب دعا کرے تو قبولیت کی یقین کے ساتھ دعا کرے،
اور دعا کی قبولیت میں ذرا سی تاخیر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے نا امید نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے امید لگائے رکھے اور اس بات کو اپنے ذہن کے اندر یقینی بنا لیں کہ جو بھی دعا مانگوں گا وہ دعائیں قبول کی جائے گی، وہ دعائیں رد نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک کے اندر زیادہ سے زیادہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت اچھی جو انفارمیشن ہے، خاص طور پہ دعا کے تعلق سے جو دعا مانگنی چاہیے، کیسے مستحب جو طریقہ ہے اس کا دعا مانگنے کا، وہ آپ نے آڈینس کو بتایا، اور میں امید کرتا ہوں کہ بہت زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کے لیے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਫਤੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕਾ, ਜੋ ਮੁਸਤਹਬ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਰ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ